अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मत का भला यूट्यूब चैनल मुमताज़ ज़माना सिलसिले एक नात ख्वां एक मुलाकात के साथ एक मरतबा फिर हाज़िर खिदमत है, और इस यकीन और इस ईमान के साथ हम ये सिलसिला करते हैं कि ए काश बारगाह सरवर कौनैन में अपनी अक़ीदतें और मोहब्बतें हम बाअदब अंदाज में पेश कर सकें, इखलास के साथ पेश कर सकें और बहुत सलीक़े के साथ पेश कर सकें। दुनिया भर में मुझे देखने वाले तमामी उश्शाक़ान ज़िक्र रसूल जहाँ जहाँ मुझे देखने का शर्फ़ हासिल कर रहे हैं, इस नशिश को मुलाज़ा कर रहे हैं, आपसे गुजारिश करूँगा कि आप अपनी तमाम तर मोहब्बतों के साथ अगर इस नशिश को शेयर फरमा देंगे तो आपके शेयर करने से यकीनन जब तक सोशल मीडिया पर ये मुबारक नशिस्त मौजूद रहेगी, सवाब जारिया आपके नाम अमाल में मुंतकिल होता रहेगा। सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सीज़न 3 को स्टार्ट करने का एजाज़ पा रहे हैं और आपकी बेपनाह मोहब्बतें, बेपनाह चाहतें हमारे दामन में मौजूद हैं। दुनिया भर से आपने इस सिलसिले को बहुत ज़्यादा पज़ीराई से नवाजा, बड़ी मोहब्बतें, बड़ी अपनायत के साथ आपने इस सिलसिले को पसंद किया, और कमेंट सेक्शन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमें ही फ़ायदा ये होता है कि हम इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर से बेहतर अंदाज में तरतीब देते हैं। सीज़न 3 की पहली एपिसोड है आज, और मेरे ऐवान में नौजवान, पुरअज़म, खुशगुलू, जोश और वलवले के हामिल सनाख़ा मौजूद हैं। इनकी सबसे नुमाया खुसूसियत ये है कि ये हाफिज़ कुरान, जहाँ जहाँ आपने ये लफ्ज़ सुना ना हाफिज़ कुरान है, वहाँ वहाँ मौजूद रहकर कह दीजिए सुभान अल्लाह। कुरान का नूर इनके सीने में मौजूद, दर्स व तदरीस से भी वाबस्ता हैं, दुनियावी तौर पर बीकॉम कर रहे हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं दौरे हाजिर की महाफिल के काबिल फ़ख्र शोहरत के हामिल बहुत प्यारे सनाख़्वा, और इनकी नुमाया खूबी, सबसे अहम खूबी ये है कि ये बाअदब हैं। हमारे प्रोग्राम का जो सिलसिला है वो अदब की तरफ ही जाता है। हमारी कोशिश रोज़ व शब की ये है नाज़रीन मोहतरम कि हम सलीके और अदब के साथ बारगाह सरवर कौनैन में अपनी अक़ीदत पेश करना सीख जाएं। काश। तो इस नातख़्वां की सबसे प्यारी खूबी ये है कि ये बाअदब। आइए आपकी मुलाकात करवाऊँ। मेरे ऐवान में तशरीफ़ फरमाएँ मुहतरमुल मुकाम हाफ़िज़ मोहम्मद अम्मार रज़ा कादरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफ़िज़ साहब, आपकी आमद के बहुत मशकूर कि आप तशरीफ़ लाए। उम्मत का भला सीज़न 3 की पहली नशिश में आप तशरीफ़ लाए। बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। आपके उम्मत का भला की टीम आपकी बहुत मशकूर है कि आपने हमें टाइम अता फ़रमाया। बहुत बहुत शुक्रगुज़ार उम्मत का भला इस प्यारे से सेगमेंट का, और ज़ेर सरपरस्ती जो है हमारे शेख निहाल नाफ़ी शाज़िली दामत बरकातुहुमुल आलिया के जो इतना प्यारा जो है सिलसिला लेके चल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा थैंक्स मैं आपका कहूँगा कि आपने जो है मुझ नाचीज़ को जो है अब इस लायक समझा कि मैं इस प्रोग्राम में आऊँ और अपनी खिदमत को जो है वो लोगों तक पहुँचाऊँ। तो एक नातख़्वां और एक मुलाकात ये एक बहुत प्यारा सिलसिला है। अल्लाह पाक इस सिलसिले को जो है और उरूज अता फरमाए, ताकि यहाँ से एक मैसेज चलता है वो दुनिया तक पहुँचे, और इस मैसेज के ज़रिए हमारे कई नौजवान नातख़्वां हैं और जो है वो यहाँ से निकले हुए पैगामात पर जो है वो काफ़ी अमल करते हैं। अल्लाह पाक जो है इसके सदक़े जो है उनको बाअमल बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम, आइए हम सिलसिला नात शुरू करते हैं अपने बहुत प्यारे नातख़्वां हाफ़िज़ अम्मार कादरी के साथ। गुजारिश करूँगा खुलूस व अदब के तमाम तकाज़ों के साथ कि हाफ़िज़ अम्मार रज़ा कादरी बारगाह अज़्ज़ व जल में नज़राने हम पेश फरमा कर आज की इस नशिश का आगाज़ फरमाएँ। उसके बाद इनसे गुफ्तगू भी करेंगे और बहुत मज़े की गुफ्तगू होने वाली है। नाज़रीन मोहतरम, इस नौजवान नातख़्वां से जानने वाले हम कि इन्होंने नातख़्वानी में जब से कदम रखा तो इनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आई। नाते रसूल इबादत है। नाज़रीन मोहतरम, नाते रसूल को प्रोफेशनल बनाने वाले ख़ुद जवाब दें कि उन्होंने इस प्यारे और मुक़द्दस निस्बत को प्रोफेशनल क्यों बनाया। नातख़्वानी दरअसल इबादत समझ के करने की कोशिश कीजिए, और इबादत समझ के ही इसको अदा करने की सादतें हासिल कीजिए। इस तरह के सवालात करने वाला हूँ आज हाफ़िज़ अम्मार से कि हाफ़िज़ अम्मार, जब से नात पढ़ना शुरू की तो क्या नुमाया तब्दीलियाँ हैं। आइए पहले सुनते हैं हमदे बारी ताला हाफ़िज़ अम्मार की खूबसूरत आवाज़ में बारगाह अज़्ज़ व जल्ला में नज़राने हम का नज़राना।
حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، جن لوگوں پہ گئے انعام تیرا، جن لوگوں پہ گئے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دینا میرا، ان لوگوں میں لکھ دینا میرا، میں حشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال فرما مجھ کو، ہر سال وہ شگر دکھا مجھ کو، ہر سال وہ شگر دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں حرم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے، تیرا درد دیکھیں تیرے گھر آئے، تیرا درد دیکھیں، اسباب ہو ان کو ایسے بغم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، حافظ عمار رضا قادری کی خوبصورت آواز میں نذران حمد آپ نے سماعت کرنے کا اعزاز پایا، اور سلسلہ گفتگو شروع کرتے ہیں حافظ صاحب سے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے صرف 24 سال کی عمر میں اتنے ممتاز اعزاز کیسے حاصل کیے، اور آپ نے ٹائم کو کس طرح مینیج کرتے ہیں، حفظ قرآن آپ نے کون سی عمر میں مکمل فرمایا، اس کے بعد تدریس کا کیا سلسلہ ہے، اور پھر آپ بی کام بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، دنیا کو بھی آپ ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ تو آئیے پوچھتے ہیں حافظ صاحب سے، حافظ صاحب یہ سارے سلسلے کیسے ہوئے، مطلب کس کا فیضان، مطلب کس نے زیادہ توجہ اور محنت سے آپ کو یہ سارے سلسلے کرائے، حفظ قرآن آپ نے کب مکمل فرمایا، اور پھر آپ بی کام بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، پھر آپ تدریس سے ہی وابستہ ہیں، تو یہ سارا کیسے مینیج کر لیتے ہیں؟ پھر آپ نعت خوانی میں بھی راتوں کو حاضریاں پیش کر رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اکثر سوشل میڈیا پر مختلف چینل سے آپ کی نعتیں سننے کو ملتی ہیں، تو یہ سارا سلسلہ جو آپ کر رہے ہوتے ہیں حافظ صاحب کیسے کرتے ہیں؟ الحمدللہ آپ نے بات کری فیضان کی، تو فیضان تو عام ہے، اور ایسی ہستی ہیں کہ امیر علیہ سنت کہ جن کے فیضان سے جو ہے مجھے حفظ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہ میرے والدین کی سوچ تھی کہ جو ہے میں حافظ قرآن بنوں، اور اس ٹائم میں 5 کلاس میں تھا، میں اپنی دنیاوی تعلیم جو ہے وہ حاصل کر رہا تھا، تو میرے والدین نے مجھ سے پوچھا، ان کی خوشی تھی، انہوں نے پوچھنا چاہا کہ بیٹا اگر ہم آپ کو حفظ کروائیں تو آپ کریں گے؟ تو جب میں نے دیکھا کہ میرے والدین کی جو ہے اس میں جستجو شامل ہے، تو میں فوراً جو ہے میں نے پل جھپکتے ہی میں نے کہا ہاں میں کروں گا ماشاءاللہ، جبکہ اس ٹائم مجھے تھوڑا ہیزیٹیشن فیل ہوا کہ میں کس طرح قرآن پاک کو حفظ کروں گا، کس طرح جو ہے کیا نام ہے میں اس کو لے کے چلوں گا، کیونکہ 5 کلاس کے آپ سمجھ لیں چھوٹا بچہ تھا میں، اور مجھے دنیا کی اتنی سمجھ نہیں تھی، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں حفظ کر بھی پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا، تو الحمدللہ امیر علیہ سنت کی نگاہ کرم تھی، جو پڑھنی تھی پڑھ گئی، اور الحمدللہ حافظ قرآن بن گئے۔ تو جب میں مدرسہ لگا تو وہاں جیسے میں مدرسہ لگا تھا اس کے کچھ ٹائم بعد جو ہے ایک واقعہ پیش آیا، اور بڑا جو ہے اس سے امیر علیہ سنت غمگین ہوئے، اور وہ واقعہ وہ تھا کہ جب مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ہے قبر مبارک جو ہے وہ کھلی تھی، تو اس دوران جو ہے میرے والدین کی توجہ میں نے دیکھی کہ ان کا رجحان اس طرف زیادہ ہے
تو اس وہیں سے مجھے نعت خوانی کا شوق جو ہے دراصل اٹھا، اور تبھی سے میں نے جو ہے نعتیں پڑھنا شروع کری. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. تو یہ بات دل میں ایسی گھر کر گئی کہ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یار دنیا میں وہ مقام حاصل کرنا ہے کہ جب ہم بھی اپنی قبر میں جائیں تو ہمارا بھی یہ حال ہو کہ جب ہم قبر میں جائیں تو کچھ کر سکیں، کچھ جواب دے سکیں، اور جو ہے ہمارا ایک اپنا جو ہے وہاں پر کہہ سکیں کہ ہم دنیا میں کیا کر کے آئے اور اپنے ساتھ کیا لائے ہیں. سبحان اللہ سبحان. ناظرین محترم، آپ نے سنا، آپ نے سماعت کیا کہ اولیاء کرام کے فیضان سے منور مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق نور اللہ مرقدہ کہ جب قبر مبارکہ کھلی اور بے شمار عشاق نے یہ منظر اپنی آنکھ سے دیکھا کہ آپ علیہ رحمہ وصال کے کئی سال کے بعد بھی بالکل تر و تازہ ہیں، تو یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جب حافظ عمار کے دل میں نعت رسول پڑھنے کا بھی جذبہ پیدا ہوا. تو آئیے اب سنتے ہیں کہ نعت رسول جب آپ نے پہلی بار اسٹیج پہ پڑھی تو کیا سچویشن تھی اور کیا آپ کی فیلنگ تھی. نعت شریف پڑھنا تو آپ نے شروع کر دی، لیکن جب آپ نے پہلی مرتبہ مائک پکڑا تو حافظ صاحب اس وقت کیا سچویشن تھی، بتائیے. اس وقت یہ سچویشن تھی کہ رات کو ہی میں نے یہ کیسٹ کے اندر جو ہے واقعہ دیکھا، ان کی قبر کے اندر کے جو مناظر تھے وہ دکھائے گئے، اور رات میں میں نے یہ نعت اتنا مطلب مجھے اس نعت سے محبت ہوئی کہ رات میں نے یہ نعت یاد کری. اور اگلے دن اتفاق سے جو ہے جمعرات تھا، اور مدرسہ جب میں جاتا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے جمعرات والے دن جو ہے مدرسے میں 3 سے 4 کا جو ٹائم پیریڈ تھا اس میں اجتماعات ہوتے تھے مدنی منوں کے لیے. تو اس دوران جو ہے میں نے اپنے قاری صاحب سے کہا قاری صاحب میں نے بھی نعت پڑھنی ہے. قاری صاحب نے کہا کہ چلیں بیٹا آئیں آپ پڑھ لیں. جب میں نے پہلی دفعہ نعت پڑھی تو مدرسے کے اندر میں نے یہی نعت پڑھی کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. اور جب میں یہ نعت پڑھ رہا تھا تو ہاتھ میں مائک تھا، میرا مائک کپکپا رہا تھا، میرے قدم جو ہے وہ لڑکھڑا رہے تھے، کپکپا رہا تھا. تو کافی جو ہے وہاں طلبہ تھے، تو کچھ نے جو ہے دیکھ کے ہنسے، لیکن میں تھوڑا ڈیموٹیویٹ ہوا اس جگہ کہ پھر میں نے سوچا، میں نے اپنے قاری صاحب سے کہا میں نعت نہیں پڑھوں گا، لوگ ہنستے ہیں. تو الحمدللہ میرے قاری صاحب کی محبت ہے، اور قاری صاحب نے تھوڑا اپریشیٹ کیا کہ بیٹا آپ لوگوں کو چھوڑو، آپ نعت خوانی کرو، اگر آپ کا دل ہے آپ نعتیں پڑھو. تو وہ قاری صاحب کی سیکھ الحمدللہ آج کامیاب آئی کہ آج وہ مقام ہے کہ اسٹیجوں پہ نعتیں پڑھ رہا ہوتا ہے، الحمدللہ کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ رہا ہوتا ہوں. الحمدللہ استاد کی برکتیں یہ. ناظرین محترم، حافظ عمار رضا قادری ہمارے درمیان تشریف فرما ہے سیزن 3 کی پہلی ایپیسوڈ میں، اور ان سے بڑی مزے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس لیے ہو رہی ہیں کہ سیزن 3 شروع کر چکے ہم آپ کی محبتوں کے سہارے اور آپ کی الفتوں کے سہارے. ہم سیزن 3 میں داخل ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور یہ سلسلہ چلے گا تعدیر انشاءاللہ آپ کی تمام تر شفقتوں کے ساتھ، کیونکہ آپ اس کو دیکھتے محبت سے ہیں، اس کے تمام تر مضامین کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تبھی تو یہ سلسلہ چل رہا ہے نا. ورنہ کئی سلسلے شروع ہوتے ہیں اور کئی ختم ہو جاتے ہیں، مگر ایک نعت خواں ایک ملاقات الحمدللہ سیزن 3 میں اب داخل ہو چکا ہے. حافظ عمار ہمارے درمیان تشریف فرمائے. آئیے ایک مرتبہ پھر نعت رسول کی گزارش کروں گا ان سے کہ آپ بارگاہ سرور کونین میں اپنی عقیدتیں اور محبتیں پیش فرمائیں. نعت رسول پیش کریں گے حافظ عمار رضا قادری صاحب. اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام آپ کی خدمت کی جو ہے نظر کرتا ہوں. آئیے دیکھنے والے حاضرین ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں، اور جو پلیٹ فارم ہے امت کا بھلا ضرور اس کو فالو کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ لوگوں کو بھی جو ہے اچھی جو ہے چیزیں سیکھنے کو ملیں اور دین کی خدمت آگے جائیں. اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا بہت پیارا کلام. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے گئے، جس راہ چل دیے گئے، کوچے بسا دیے گئے، جس راہ چل دیے گئے، کوچے بسا دیے گئے. جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے گئے، روتے ہنسا دیے گئے، جلتے بجھا دیے گئے، روتے ہنسا دیے گئے.
میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے گئے۔ ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے گئے۔ ملک سقل کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سقل کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے گئے، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا خوبصورت کلام خدائے کی بخشش شریف سے پیش کر رہے تھے حافظ عمار رضا قادری اپنی خوبصورت آواز میں۔ ناظرین محترم، جہاں جہاں آپ کو یہ نشست دیکھنے کا اعزاز مل رہا ہے، اس نشست کو بخوبی دیکھیے گا اور بغور دیکھیے گا، اس لیے کہ ہمیں سلیقہ نعت کو سیکھنا ہے، اور ضرورت بھی سمجھ کی ہے کہ ہمیں سلیقہ نعت سیکھنا پڑے گا۔ نعت رسول پیش کرنا اور نعت رسول کو پڑھنا بلا شبہ ایک وہ عظیم الشان اعزاز ہے۔ خدائے لم یزل عز و جل نے ہمیں وہ عظیم سعادت عطا کی ہے کہ اگر ہم اس سعادت کی ہی شکرانے میں اپنی عمر گزار دیں تو بھی ناظرین محترم کم ہے۔ نعت رسول وہ عظیم کام ہے کہ جس کو پیش کرنے کے لیے بڑے اعزاز و احتشام کے ساتھ بڑے بڑے ائمہ کرام، علماء کرام، محدثین، اکابرین اپنی تحاریر میں ارشادات، ملفوظات عطا فرماتے رہے اب تک۔ اور اعلیٰ عظیم البرکت فرماتے ہیں نعت رسول لکھنا تلوار پر چلنے کے برابر، اور آج کا نعت خواں جو نعت شریف پڑھ رہا ہے تو وہ اس انداز میں پڑھ رہا ہے کہ اس کو ادب کا شعور ہی نہیں، ذوق ہی نہیں ہے، سلیقہ ہی نہیں ہے۔ تو نعت رسول پڑھنا بہت سعادت مندی کی بات ہے، نعت رسول پیش کرنا بہت اعزاز و احتشام کی بات ہے۔ اس اعزاز کو سمجھتے ہوئے اگر نعت شریف پڑھیں گے، اس اعزاز کو مانتے ہوئے اگر نعت شریف پڑھیں گے تو آپ بعد اب نعت شریف پڑھیں گے، آنکھیں بند کر کے پڑھیں گے۔ پھر آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ آڈینس سے کہیں ہاتھ اٹھا لو، محفل میں موجود کسی پارٹی سے کہیں کہ حضور آپ کے لیے یہ شعر پیش کر رہا ہوں، اس وقت یہ سچویشن نہیں ہوگی ناظرین محترم۔ جب آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ نعت رسول پڑھنا اعزاز و احتشام کی بات، اور خدائے لم یزل عز و جل مجھے یہ شرف عطا کر رہا ہے کہ میں پیارے آقا کریم کی بارگاہ میں کچھ نظر کر سکوں، جب یہ سوچ ہوگی تو آپ کی آنکھیں بند ہوں گی، آپ کا رابطہ گنبد خضرا کے تصورات سے جڑا ہوگا، آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہوں گے اور آپ نعت رسول پیش کر رہے ہیں۔ آئیے حافظ عمار سے جانتے ہیں کہ نعت رسول جب پڑھنا آپ نے شروع کی تو کوئی نعت خواں تو ہوگا نا جس کو آپ نے آئیڈل بنایا، جس کو فالو کیا آپ نے، جس کے پڑھنے کا انداز آپ کو بڑا بھایا، بڑا پسند آیا۔
کون کون سے وہ پیارے نام ہیں حافظ عمار جن کو آپ نے فالو کیا یا جو آپ کے اساتذہ کرام؟ ارشاد فرمائیے۔ سب سے پہلے تو جب میں چھوٹا تھا تو اس ٹائم کیسٹوں کے ذریعے جو ہے نعت خوانی دیکھنے کو حاصل ہوتی تھی کہ اس ٹائم الحاج اویس رضا قادری صاحب کے کلام ہوتے تھے ماشاءاللہ، کہ میں مدینے چلا، واہ، اس ٹائپ کے کلام جو ہے میں سنتا تھا. مجھے اس طرح کے کلام بڑے پسند ہیں کہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ اقبال عظیم صاحب کا کیا کہنے، اس طرح کے کلام جو ہے مجھے پسند ہے اور میں ان کو سنتا تھا. لیکن پڑھنے کبھی زندگی میں اسٹیج نہیں دیکھا تھا. بڑی خواہش تھی کہ اسٹیجوں پہ پڑھوں، اور جب مدرسے کے بعد اسٹیج کی دنیا پر قدم رکھا تو کئی چیزیں نیا تھا، کئی چیزوں سے مجھے ہیزیٹیشن فیل ہوئی. الحمدللہ اس پر اس دوران میرے سر کے اوپر ایک شخص نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، الحاج جامی رضا قادری، ماشاءاللہ، جن کا میں جو ہے دل کھول کے نام لیتا ہوں دنیا کے سامنے. یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اسٹیجوں کی دنیا دکھائی اور مجھے نعت رسول پڑھنے کا طریقہ کار سکھایا کہ کب کس طرح لوگوں سے ملنا ہے، کب کون سے وقت پر کس طرح نعت پڑھنی ہے اور کس طریقے کار کے مطابق جو ہے وہ نعت پڑھنی ہے. الحمدللہ میں نے اپنے استاد محترم الحاج جامی رضا قادری سے سیکھا، وہی میرے استاد ہیں. ان کے بعد ہمارے استاد الحاج ساجد رضا قادری، ان کی عاجزی، ان کو دیکھ کے عاجزی میں نے سیکھی کہ کس طرح جو ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آنا. کیا کہنے، واہ واہ واہ. تو یہ وہ نعت خواہ ہیں کہ جن کو دیکھ کے میں نے سیکھا، اور الحمدللہ ان کی تعلیمات پر چل کے اور ان کے نقش قدم پر چل کے میں بھی ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں، تاکہ جن تعلیمات پر چل کے انہوں نے ایک مقام پایا، اللہ پاک مجھے بھی وہ مقام عطا کرے کہ جس طرح لوگ ان کی عزتیں کرتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں بھلے عزت نہ کریں، میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے لفافے دیں، مجھے پیسے دیں. میں پیسوں کے لیے نعت خوانی نہیں پڑھتا، نہ ہی مجھے کوئی غرض. الحمدللہ رب کا اتنا کرم ہے، اللہ عز و جل نے اتنا نوازا ہے، کوئی نوازا ہوا ہے کہ کوئی لفافے نہیں بھی دے گا تو الحمدللہ ہم نوٹ خواہ نہیں ہیں، ہم حضور کے ثنا خواہ ہیں. نوٹ خواہ تو چلتے ہیں نوٹوں پر الحمدللہ، لیکن ہم وہ حضور کے ثنا خواہ ہیں کہ ہمیں نوٹوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اندر حضور کا کرنٹ ایسا ہے کہ جو بنا نوٹ کے بھی چلتا ہے. کیا کہنے. ناظرین محترم، آپ سماعت کر رہے ہیں اس نوجوان پرعزم نعت خواہ کی پیاری گفتگو، اور بہت سچائی سے یہ گفتگو کر رہے ہیں، اور اس گفتگو میں کوئی پیپر ورک نہیں ہے. آپ کے اطلاع کے لیے عرض ہے، آج میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ریکارڈ پہ لانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی یہاں سیگمنٹ ہوتے ہیں بظاہر کوئی پیپر ورک نہیں ہوتا. سارے مخلصین تشریف لاتے ہیں اور وہ جو بھی گفتگو کرتے ہیں برجستہ کرتے ہیں اور بہت سچائی کے ساتھ اپنے ملفوظات ریکارڈ کراتے ہیں. حافظ عمار قادری کے اساتذہ کرام کے مبارک نام آپ نے سماعت کیے، اور بلا شبہ یہ وہ پیارے نام ہیں جو حافظ عمار نے ارشاد فرمائے کہ جو اولیاء کے فیضان سے منور ہیں، نعت خواہ ہیں، باعمل نعت خواہ ہیں، نمازوں کے عاشق نعت خواہ ہیں، نمازوں سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے پیارے نعت خواہ ہیں. نعت خواہ ہوتا وہی ہے کہ جو نمازوں کا پابند ہو اور نماز کو دوڑ کے جانے والا ہو. نعت خوانی تو ایک وہ عمل ہے نا، پیارا عمل، کہ جس کو ہم حصول برکت کے لیے کرتے ہیں، پیارے آقا کریم کا قرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں. اور یہی نماز پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو جو نعت خواہ نماز کا چور ہے وہ اپنی نعت خوانی کو کہاں لے جائے گا اور کس طرح بارگاہ رسالت میں پیش کرے گا، یہ سوچنے والی بات ہے. آئیے حافظ عمار سے بھی اسی انداز کا سوال کرتے ہیں. حافظ صاحب، کئی محفلوں میں رات کو حاضری ہوتی اور بڑی شان سے ہوتی ہے، پوری کراچی کا سفر ہوتا ہے بائک پر، موسم کی سختیاں بھی برداشت کی جا رہی ہوتی ہیں، موسم کو جھیلتے ہوئے محفلوں میں حاضری ہوتی. اکثر ایسا بھی دیکھا گیا حافظ صاحب کہ محفلوں کی تو حاضری ہو گئی، محفلوں سے واپسی میں ہوٹل بھی آباد ہو گئے، سارے معاملات ہو گئے، لیکن وہ نعت خواہ جو 4 محفلیں رات کو پڑھ کر آیا، نماز فجر سے پہلے اذان سن کر سو گیا، کیا کہیں گے آپ ایسے نعت خوانوں کے بارے میں؟ ایسے نعت خواہ تو پھر وہ اپنے آپ کو نعت خواہ نہیں کہے تو بہتر ہے. آپ کے جذبات کیا ہیں حافظ صاحب؟ یہ پہلے بھی سوال کر چکا ہوں میں، لیکن آپ چونکہ بہت پرعزم ہیں، باادب ہیں، حافظ قرآن ہیں، صوم و صلاۃ کے پابند ہیں، آپ کس انداز میں میسیج دیں گے کہ ایسے نعت خواہ کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے نعت خواہ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. اور یہ وہ نعت خواہ ہیں کہ پہلے ان نعت خواہوں کے بارے میں کیسے بدلے گا حافظ صاحب، اور کیوں بدلے گا؟ 5 محفلوں میں اس کی حاضری ہوئی ہے، لفافے اس نے جمع کیے ہیں، وہ نوٹ سنبھالتے بیچارہ تھک گیا. قبر میں نوٹ کام تھوڑی آئیں گے، قبر میں تو آپ کا ایمان کام آئے گا. کیا اور خوبصورت ایسا ایمان کہ جو نوٹوں کی بلبوتے پہ، نوٹوں کی بیس کے اوپر جو ہم قبر میں لے کے جائیں تو اس کا فائدہ ہی کیا ہے. اب ایک مثال، ایک نعت خواہ ہے، وہ 4 محفلیں رات میں پڑھ رہا ہے،
اور اس کی فجر کی نماز غائب ہے تو وہ نعت خواں کہتا ہے کیوں اپنے آپ کو؟ اللہ ایک مثال ہے نا کہ ترغیب دلانے کے لیے بھی سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے. آئے ہائے تو اب ہم اسٹیج پہ نعتیں تو پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو نعت خواں یہ فیل کرے کہ یار میں جا رہا ہوں تو لوگ میرے چلنے کے انداز کو نوٹ کر رہے ہیں, میں اسٹیج پہ بیٹھ رہا ہوں تو لوگ میرے اسٹیج کے بیٹھنے کو انداز جو ہے بیٹھنے کا اس کو نوٹ کر رہے ہیں. اگر میں وہاں نعت بھی پڑھ رہا ہوں نا تو وہ مجھے نوٹ کر رہے ہیں, ان میں سے کوئی شخص ہو سکتا ہے مجھے آئیڈیل بنا لے. ہم نے بھی دیکھا ہے کہ ہمارے جو سینئر نعت خواں ہیں ہم ان کو آئیڈیل بناتے ہیں, تو ہم یہی چیزیں دیکھ کے ان کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں کہ بندہ کتنا مخلص ہے. وہ یہ سوچے کہ وہ سوچتا ہے کہ میں دنیا کی شہرت حاصل کر لوں, تو وہ یہ دیکھے کہ دنیا کی شہرت حاصل کرنے کے چکر میں آئیڈیل کون بنائے گا اس کو. واہ وہ فینس فالوئنگ کے چکر میں تو ہے, لیکن ایسی فینس فالوئنگ کا کیا فائدہ کہ جو قبر میں ہی کام نہ ہے. تو اس کو چاہیے پہلے اپنے اوپر ورک کرے, اور ذہن نصیب اللہ جو ہے ہدایت دے ایسے نعت خوانوں کو کہ فجر کی نماز جو ہے وہ ادا کریں. اسی لیے جو ہے میں اگر محفل ہوتی بھی ہے رات کو 2-3 بجے اگر فارغ ہوتا ہوں تو میں کامران میں سوتا نہیں. اچھا کرتے اس وجہ سے کہ مجھے پتا ہے 1-2 گھنٹے بعد فجر ہونی ہے, مجھے پتا ہے میری فجر کی نماز قضا ہو جائے گی. اللہ اور کئی لوگوں نے اس پر مجھے چیک کرا ہے, جب میں نے یہ بات لوگوں کو بتائی تو کئی ہمارے ماشاءاللہ میں ان نعت خواں کو مخلص نعت خواں کہوں گا, اور الحمدللہ ہیں ایسے نعت خواں جنہوں نے مجھے میسج کر کے چیک کرا فجر میں کہ میں اٹھاؤں یا سو رہا ہوں. تو الحمدللہ مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے چیک کرا, مطلب اس سے مجھے فائدہ ہوا, اور انہوں نے بعد میں تعریف بھی کری کہ عمار بھائی آپ جو ہے کہہ رہے تھے, مطلب میں ثابت قدم رہنا اپنی بات پر. واہ واہ اب ایک مثال ہے, ہم محفلوں میں جا رہے ہیں اور ہم عوام کو ترغیب دلاتے ہیں کہ جو ہے محفل سے پہلے ہم درود پڑھ لیتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. تو اب نعت خواں اپنے اوپر یہ فیل کرے کہ ہم بھائی درود تو پڑھوا رہے ہیں محفل کے اندر, کیا وہ نعت خواں خود درود شریف پڑھتا ہے؟ اللہ عوام کو تو ہم عمل کروا رہے ہیں, نہیں پڑھ لیتے تو کہتے ہیں میرے ساتھ مل کے پڑھیں, پھر مائک دور کر لے کہ بھائی آپ میرے ساتھ مل کے جو ہے درود شریف میں شامل ہو جائیں. ماشاءاللہ تو ایسا بندہ جو خود درود شریف نہ پڑھتا ہو اور دوسروں کو درود شریف میں شامل کرے, ماشاءاللہ تو وہ یہ دیکھے کہ یار میں تو خود عمل نہیں کرتا تو کیا عوام میرے ساتھ آئے گی. کیا کہنے. ناظرین محترم خوبصورت ترین گفتگو فرمائی آج نوجوان پرعزم خوشگلو نعت خواں حافظ عمار رضا قادری نے. آئیے نشست کا اختتام کریں منقبت مولا علی کے ساتھ اور خوبصورت انداز میں پیش کریں گے. حافظ عمار رضا قادری اپنے خوبصورت انداز میں منقبت مولا علی پیش فرما رہے ہیں, اور اس اعزاز کو سمجھتے ہوئے پیش فرما رہے ہیں کہ آج 13 رجب کا مبارک دن تھا جس دن یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے. حافظ عمار رضا قادری منقبت مولا کائنات کے ساتھ. علی علی ہے, علی علی ہے, علی علی ہے, علی علی ہے, نگر نگر ہے, گلی گلی ہے, علی علی ہے, علی علی ہے, جو قوت بازوئے نبی ہے, علی علی ہے, علی علی ہے, نگر نگر ہے, گلی گلی ہے, علی علی ہے, علی علی ہے. کسی نے راضی کیا خدا کو تو مانگا مجھ کو علی بنا دو, کسی نے راضی کیا خدا کو تو مانگا مجھ کو علی بنا دو, علی نگی سے ابو علی ہے, علی علی ہے, علی علی ہے, نبی کی گٹی ملی گا جن کو لعاب سرور جنہوں نے پایا, نبی کی گٹی ملی گا جن کو لعاب سرور جنہوں نے پایا, علی کو گودے نبی ملی ہے, علی علی 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 ہے. بارگاہ مولا کائنات میں نذرانہ منقبت پیش کر رہے تھے حافظ عمار رضا قادری. ناظرین محترم, ایک نعت خواں ایک ملاقات سیزن 3 کا آغاز ہو چکا ہے, اور آج کی پیاری نشست میں ہمارے مہمان تھے محترم جناب حافظ عمار رضا قادری. ان کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی, ان کے ارادے آپ نے سماعت کیے, ان کا لہجہ آپ نے سماعت فرمایا, ان کا کانفیڈنس بھی آپ نے دیکھا, اور ان کے اساتذہ کرام کے ناموں کو بھی آپ نے جانا کہ کن اساتذہ سے فیض یافتہ یہ پیارا نعت خواں ہے.
کمنٹ سیکشن آپ کا منتظر ہے. اس نشست کے حوالے سے اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور اپنے مشورے بھی دیجیے گا, تعریف بھی کیجیے گا, تنقید بھی کیجیے گا. تمام تر ملے جلے کمنٹ آپ کے ہم منتظر رہتے ہیں کہ کمنٹ آئیں اور اس کمنٹ کے ہی روشنی میں ہم اس پروگرام کو مزید بہتر سے بہتر انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کریں. اپنے میزبان محمد کامران صدیقی القادری کو آج کی اس نشست کے ساتھ امت کا بھلا یوٹیوب کی پوری آفیشیل پرخلوص میڈیا ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.